अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर को हालिया पाक भारत जंग में फतह हासिल करने और अपनी फौजी सलाहियतों का लोहा मनवाने पर विफाकी हुकूमत की जानिब से फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने सौहदे को कौम, अफवाज, शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। दूसरी जानिब ग्रेट नेशन बनने का शौक भारत को ले डूबा। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त और अमेरिका के कहने पर सीज फायर करना दोनों ही मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अमेरिका की इसराइल को सख्त धमकी, कहा गाजा में जंग बंद करो वरना अमेरिका की हिमायत से महरूम हो जाओगे। लेकिन इसराइल की हटदर्मी अभी भी बरकरार, मजीद 44 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पीटीआई के फौज से मुतल्लिक बदलते बयानिए पर। पानी पीटीआई कहते हैं पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। अच्छा बुखारी साहब, आज जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया है। बुखारी साहब, ये कितनी सिग्निफिकेंट मूव है और फेडरल गवर्नमेंट इसमें क्या मैसेज देना चाह रही है? दो बातें इस हवाले से मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है करना। वो ये है, एक तो ये कि कोई ऐसा ओहदा या कोई ऐसा एजाज़ नहीं है जिसकी आप ख्वाहिश करें तो मिल जाए आपको। इसके लिए आपको बहुत चक्की पीसना पड़ती है, आपको अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना पड़ता है, आपको अपने मुल्क के लिए ऑनर्स अर्न करने पड़ते हैं, आपको अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको हजीमत का सामना करवाना पड़ता है। ये एजाज़ तब आपको नसीब होता है। हमारी तारीख़ में ये दो मरतबा हुआ है। एक मरतबा तो अयूब खान ने 1958 में जो मार्शल लगाया था और सदर बन गए थे, उसके बाद उन्होंने 1959 में ख़ुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया जी। ना उसका कोई मेरिट्स था, ना वो किसी कैबिनेट ने अप्रूव किया था, ना कुछ कोई उसका प्रोसीजर नहीं था, कोई उसकी अचीवमेंट नहीं थी इस एतबार से, एक फ़ौजी जनरल के एतबार से। तो उसकी तो मेरा ख्याल है हवाला भी नहीं देना चाहिए। ये जो हुआ है ये हवा में नहीं हुआ है। ये जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ ये कि पूरी कौम को फतेह दिलवाई है, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को चने चबवाए हैं और नाक रगड़ी है उसकी ज़मीन में। वो एक विजनरी फौजी कमांडर हैं। जंग तो बहुत बाद में शुरू हुई, जंग का जवाब तो 7 मई को पैदा हुआ था जी। उससे पहले कन्वेंशन सेंटर की एक तकरीर याद रखें, जिसका मैं अक्सर हवाला देता हूँ। वो कैसे कह रहे थे कि 1.3 मिलियन की आर्मी जो है हिंदुस्तान की, ना हमसे बलूचिस्तान ले सकती है, ना हमसे आज़ाद कश्मीर ले सकती है। ये होते कौन है? जी। द वे ही चैलेंज द मिलिट्री माइट ऑफ इंडिया, और जो जिस धमकी आवाज ने, जिस पुरजोश अंदाज से उन्होंने ललकारा था, उस ललकार को उन्होंने हकीकत का रंग देके कौम को दिखा दिया है। लिहाजा उनका ये एजाज़ जो है ये वेल डिज़र्व्ड मैं कहूँगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, मुझे कोई इबाम नहीं है इसके बारे में, कि उन्होंने साबित किया कि वो इसके अहल है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनकी जेनरोसिटी देखें। इस ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना ये एजाज़ जो है पूरी कौम, पूरी मुसल्लह अफवाज, शहीदों और गाजियों के नाम करता हूँ। ये बड़ापन है। लोग तो एजाज़ समेट के घर को चल देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरी कौम मेरे साथ खड़ी थी। और मैंने ये एक से ज़्यादा बार कहा है कि जंगें जो हैं वो सिर्फ फ़ौजें नहीं जीतती हैं, वो फ़ौजें जीतती हैं जिनके पीछे कौम खड़ी होती है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा ज़रा हम इसकी वजाहत कर दें कि ये एजाज़ आखिरकार है क्या। जी। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये, अगर आपने मुसल्लह अफवाज की कमांड की हो, आपने कोर्स की कमांड की हो, आपने एक्टिव जंग लड़ी हो और वो जीती भी हो, इस पर तो ये कि वो जीती भी हो आपने, तो ऐसे ही मिलता है। ये आपको फौरी तौर पर 4 स्टार से 5 स्टार जनरल बना देता है। और इस ओहदे की कोई मुद्दत और कोई मियाद नहीं है। दिस इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। ये अब सारी ज़िंदगी फील्ड मार्शल रहेंगे जब तक वो जिंदा हैं जी। ये एक रैंक ऊपर है 4 स्टार जनरल से। सो ही विल नाउ बी ए 5 स्टार जनरल एंड अबव ऑल द सर्विंग जनरल्स इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर वो अपॉइंट होंगे तो एक तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये वाक़तन बहुत बड़ा एजाज़ है। ये वाक़तन चंद लोग इसके लिए बने होते हैं जो इसके मुस्तहिक ठहरते हैं।
تو اچھا یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس عہدے سے, یہ فار لائف ٹائم ہے, تو کیا قانون میں یا کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے اس سے ہٹایا جائے؟ دیکھیے جس طریقے سے نشان حیدر کا اعزاز جو ہے وہ بہت ریئرٹی کے ساتھ بہت بڑی شجاعت کے تمغے کے طور پہ دیا جاتا ہے, لیکن اس کا جو آنر ہے اس کو برقرار رکھنا اس کی قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. نشان حیدر کی اگر آپ پریویلیجز پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اسی طریقے سے یہ جو عہدہ ہے, جیسا میں نے کہا کہ یہ 5 سٹار ہے, دیٹ مینز اٹ از ابو آل ملٹری رینکس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی نے اپنی مرضی سے نہیں لیا ہے, یہ وفاقی حکومت نے ان کو دیا ہے, اور اس میں 3 لوگوں کے بیچ یعنی صدر, پرائم منسٹر اور کابینہ کے بیچ اتفاق رائے تھا. لہٰذا یہ ایک پروسیس کے تحت, ایک پروسیجر کے تحت ان کو ملا ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ از سو ویری ویل ڈیزروڈ. جی دوسری طرف آ جائیے جناب کہ ان کے اوپر جیسا آپ نے کہا کہ جی ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے نہ عمر کا, جی کہ یہ کتنی عمر کے لیے ہوگی, یہ ساری زندگی بھر کے لیے ہے, اور مدت بھی اس کی طے نہیں ہے, یعنی کوئی ڈیفائنڈ ٹینیور نہیں ہے اس کا. میننگ دیئر بائی اٹس فار لائف. تو جب تک بھی جنرل منیر زندہ رہیں گے, ہی ول بی, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے, وہ فیلڈ مارشل رہیں گے. جی بھائی صاحب ایئر مارشل سے ریلیٹڈ بھی کچھ فیصلہ ہوا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہوا ہے, ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ ٹاپ کمانڈ کبھی چینج نہیں کرتے. ہم ابھی حالت جنگ میں ہیں, جنگ رکی ہوئی ہے, لیکن جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں ہندوستان کے لیڈرز کے اوپر ہم بات کریں گے, تو ابھی حالت جنگ برقرار ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو بعض اوقات تھوڑا سا آنر دینے کے لیے, کیونکہ آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے, آپ کی جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وار میں, اس پر آپ کو اعزاز کے طور پر آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جاتی ہے. جی جیسا میں نے کہا 2 بڑی وجہ ہیں, ایک ان کی پرفارمنس, دوسری حالت جنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت آسن فیصلہ ہے کہ ایئر چیف جو ہے ہی ول کنٹینیو ایز ایئر چیف. اب وہ ٹائم اور کیا مدت کتنی ہے وہ میرے خیال سے ہمیں تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی. جی دوسری بات یہ ہے کہ کنٹریبیوشن ہماری تینوں ہی فورسز جو ہے, آرم فورسز کا, پاکستان کی آرمی کا, پاکستان کی ایئر فورس کا, تو خیر اب پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں ان کے, تو کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز سے آ رہی ہے, جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں, جہاں پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جنگ جو 5 دن تک جاری رہی اور 3.5 گھنٹے میں ختم کر دی, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو لوگ اس کو معجزہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے شاہینوں نے, ہمارے جوانوں نے, ہمارے نیوی کے سیلرز نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہاں ایسے جنگ بند ہوتی ہے گھنٹوں میں. میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ تاریخ کے پنوں میں لکھی گئی ہے, میں ہندوستانی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں, اور آنے والے وقت میں یہ جو ملٹری اکیڈمیز ہیں ان میں پڑھائی جائے گی. یہ میری بات یاد رکھیے آپ, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت فوج کا مورائل, آپ ذرا سوچیں, جس جرنیل کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہو, جس کے فوجیوں نے, جس کے شاہینوں نے, جس کے سیلرز نے جنگ جیتی ہو, آپ سوچ سکتے ہیں اس کا مورائل کیا ہوگا. اور ایک بات میں نے پچھلے پروگرام میں کہی تھی, آج اس کا دہرانے کا وقت ہے. 1971 میں ہندوستان کی فوجوں نے ہمارے ملک کو آدھا کر دیا تھا, حالانکہ اس کے فیکٹرز دیگر تھے. اٹ واز پولیٹیکل بیکاز ایسٹ پاکستان کے اندر میوٹنی ہوئی, لیکن اسی مردود مودی نے اس کا کریڈٹ لیا کہ ہم نے مکتی بانی کو ٹرین کیا, ہم نے مکتی بانی کی شکل میں اپنے فوجی وہاں بھیجے جنہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت کی. وہ ایک داغ تھا, ہمارے دلوں پر بھی تھا, ہماری فوج پر بھی تھا, اور اس ہزیمت کو ہم نے جس طرح سے ختم کیا ہے, اس کے بعد پاکستان کی فوج کا مورائل از ناؤ سم تھنگ ان دا اسکائز. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ابھی ڈی جی ایم اوز میں رابطہ ہوا ہے تو فردر ڈی ایسکیلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا اب لگتا ہے کہ مسئلہ ختم ہونے کے قریب ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر براہ راست اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. جب سے جنگ بندی ہوئی ہے 3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو پورے بھارت میں لاٹھی چارج ہے ٹرمپ پر, اس کا نام لے لے کے پولیٹیشینز, ان کے جو فوجی ایکسپرٹس ہیں, ان کے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں, کوئی پوچھ رہا ہے کون ہوتا ہے وہ آ کے سیز فائر کرانے والا, کس نے اجازت دی اس کو, سو اینڈ سو, پتہ نہیں کس کس قسم کی بکواس جو ہے وہ جاری ہے وہاں. لیکن میں ایک بات آپ کو ایمانداری سے کہوں, اگر ٹرمپ بیچ میں نہیں کود پڑتے
اور سیز فائر نہیں ہو جاتی تو ہندوستان کا وہ بیڑا غرق ہونا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر 3.5 گھنٹے کی جنگ نے ان کا یہ حال کر دیا ہے تو آپ تصور کریں کہ اگر یہ جنگ 1 ہفتہ 10 دن مزید رہتی تو کیا ہوتا. اس لیے کہ ان کے طیارے اڑنے کی جرت بھی نہ کرتے. ہمارے میزائل اور ڈرونز وہ نیو دہلی کے اوپر تو پروازیں کرتے رہے ہیں. ڈرونز ہمارے کے بارے میں تو خود ہندوستان کہتا ہے کہ دلی کے اوپر ڈرونز چل رہے ہیں. تو ہم کیا حشر کرتے ہیں. اور ابھی تو ہم نے صرف فتح 1 فتح 2 استعمال کیا ہے. ابھی تو ہمارے میزائل کی سیریز اینڈ سیریز ہیں. کہیں حطف ہے, کہیں ابدالی ہے, میں نام لینا شروع کروں گا تو بڑی لمبی فہرست ہے. ابھی تو ہم یہاں سے بیٹھ کے ہندوستان کی دور ترین جگہ جو ہے وہاں میزائلوں سے ہٹ کر سکتے ہیں, وہاں ڈرون کے ذریعے ہم پہنچ سکتے ہیں. تو ہماری کیپیبلٹی کے بارے میں ہمارے کمانڈرز نے بھی یہی کہا, جنرل عاصم منیر نے بھی یہ کہا, ہمارے اسپوکس پرسن نے بھی یہ کہا, DG/ISPR جو انہوں نے کمال کی کنڈکٹ کیا ہے پوری اس جنگ کے دوران, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی تو ہم نے اپنی صلاحیت کا 5% استعمال کیا. بھیا آپ تو ابھی سے پریشان ہیں. وہ کیا ہے, ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک تو یہ ہو گیا. لہٰذا دوسری بات کہ ہندوستان کی لیڈرشپ, ہندوستان کا میڈیا, ہندوستان کا سوشل میڈیا دھڑا دھڑ قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور اب وہ تمام جھوٹ سمیٹنا پڑ رہا ہے. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا بخاری صاحب, ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ ٹرمپ کے جو ہے اس میں سارے رول کو ڈینائی کر رہے ہیں, تو بخاری صاحب اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, جیسے ان کے فارن سیکرٹری نے بھی کہا کہ جو سیز فائر ہے 2 طرفہ تھی, تو ایسے لگ رہا ہے کہ پھر تو اگر امریکہ کے بھی رول بھی نہیں ہے اس میں, تو پھر تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان سے ڈر کے سیز فائر کر دی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ کے کہ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں, ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا. جی, وہ اپنی ہزیمت مٹا رہے ہیں اور اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. میں آپ سے بالکل صحیح عرض کروں, اگر ہندوستان کہتا بھی تو شاید ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ ہندوستان نے تو حملہ کیا تھا, ہم تو اس کا جواب دے رہے تھے. Ours was a defensive offensive position. Trump has a real big role کہ یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو گئی. میرے خیال سے ہندوستان کی لیڈرشپ کو, ہندوستان کی عوام کو, ان کو اوتار ماننا چاہیے. جی, کیونکہ وہ اگر نہیں. اور دوسری بات بھائی صاحب, تو آپ نے نہیں ماننی تھی نا پھر. اگر ٹرمپ اپنی مرضی کر رہا تھا اپوزیشن بھی یہی تو کہہ رہی ہے. آپ نے کیسے مان لی؟ جی, آپ نے مان لی اس لیے کہ آپ کے گلے پڑ رہی تھی. آپ کی جو وہ دھڑم تختہ ہو گیا تھا پوری ملٹری مائٹ کا, انکلوڈنگ یور ایئر فورس. ذلیل کروا دیا آپ نے فرانس کو رفیل کے حوالے سے, یعنی رشیا کو یہ جو SU-30 اور ڈکے چھپے الفاظ میں کشمیر پر بات کرنے پر بھی ایگری ہو گئے ہیں. اب دیکھیے, اب اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیکن یہ کمیٹڈ بات ہے کہ اس وقت سیز فائر ہندوستان کی ریکویسٹ پر ہوئی تھی. ہندوستان کو یہ الٹیمیٹلی ماننا پڑے گا, اس لیے کہ پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ اس سیز فائر کی ریکویسٹ, اور کچھ یورپین لیڈر نے تو کہا بھی ہے یہ, امریکہ کے جو فارن منسٹر انہوں نے بھی کہا ہے یہ کہ اٹ واز انیشیٹڈ بائی دا انڈینس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوزیشن بہت ایڈوانٹیجیس ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنا ڈیفنس کیا اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات بھی مانی. جی, لیکن یہ بات ہم نے باور کرا دی ہندوستان کو کہ اگر آپ نے یو ڈیئر اگین اینڈ وی ول ٹیچ یو دا لیسن آف یور لائف ٹائم. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ جتنی بڑکیں ماری جا رہی ہیں یہ سب جعلی ہیں. اچھا بخاری صاحب, ابھی دی ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ فوجی محاذ پر تو بھارت کو شکست ہوئی ہے, اب سفارتی محاذ پر بھی جو ہے بھارت کو شکست ہو رہی ہے. اگر میں آپ کو صرف یورپ اور امریکہ کے اخبارات کے اداریے جی, اور ان کی لیڈ سٹوریز اور ان کی انویسٹیگیٹو سٹوریز بتاؤں, میرا خیال ہے اب اگلا ہم یہ سنیں گے کہ ہندوستان میں انٹرنیٹ پر اور ادروائز یہ سارے اخبار جو ہے باہر کے, ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. نیکسٹ یہی رہتی نیو یارک ٹائم, جی, واشنگٹن پوسٹ, ڈیلی ٹیلی گراف, دا وائر جو خود انڈیا کی پروپیگنڈا ایجنسی ہے, وہاں بھی آپ کو چھپے الفاظ میں اپنی شکست کا تسلیم کرنا. اکانومسٹ اور پورا انٹرنیشنل میڈیا, چاہے وہ اسکائی ٹی وی تھا, چاہے وہ لندن کی دوسرے ٹی وی چینلز تھے. BBC نے ایک جھوٹ بولا ہندوستان کے کہنے کے اوپر اور بعد میں معذرت کرنی پڑی اس کے اوپر. تو انٹرنیشنل میڈیا کا محاذ جو ہے
وہ ہندوستان بری طرح سے وہاں بھی ہارا ہے. ہمارے میڈیا نے جہاں ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے وہاں ہمارے میڈیا کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. جی آج بھی میں ایک فنکشن میں تھا جہاں میں نے خود بھی تقریر کی ہے. میں اب پاکستانی میڈیا کا حصہ ہونے کے اوپر فخر کرتا ہوں، اس لیے کہ چاہے وہ مین سٹریم میڈیا تھا، چاہے وہ سوشل میڈیا تھا جس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتا، جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جی دونوں نے مل کے نیشنل سپرٹ کے ساتھ سچ بولا ہے. اور جو تصویر اور منظر کشی زمین پر تھی، یعنی زمینی حقائق کو انہوں نے ان لیٹر اینڈ سپرٹ پیش کیا ہے. یہ تو دو باتیں بالکل طے ہیں. ایون اب تو بھارت کے جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی جو میڈیا نے بھارتی میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے اس پر اچھی خاصی تنقید کی ہے. جی بخاری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے یہ تو وہ آوازیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا ابتدائیے میں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہندوستان کے اندر ہر لیول کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں. میڈیا اپنی کی ہوئی بکواس اور اپنے بولے ہوئے جھوٹ کو سمیٹ رہا ہے. شرمساری سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں باقاعدہ. بڑے بڑے نام جو کہہ رہے تھے کسی نے یہاں پر سمندر بنا دیا تھا لاہور میں اور یہاں ان کے جہاز لنگر انداز ہو گئے تھے. کسی نے ہمارے آرمی چیف کو گرفتار کرا کے ایک اور کسی کی حکومت قائم کر دی تھی یہاں پر. ایسے بڑکیں اور جھوٹ اور بکواس چلا میڈیا کے اوپر جو اب سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ آوازیں پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھ رہی ہیں. راہل گاندھی کی باتیں آپ کے سامنے ہیں. یہ آوازیں مین سٹریم میڈیا سے اٹھ رہی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر وہ گت بن رہی ہے مودی کے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اصل میں اب جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل فوکس چونکہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان پہ تھا، جو ہندوستان کے اندر جو گڑبڑ ہے، جس خوفناک نسل کی ڈویژن ہے، وہ بھی سامنے آ رہی ہے. آپ نے دیکھا جو الزام ہم پر لگایا گیا کہ جی ہم نے گولڈن ٹیمپل کے اوپر میزائل مارے ہیں، اس کی تردید ہمیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی کہ وہاں کے جو پربندک کمیٹی ہوتی ہے جو گردوارے کا نظام چلاتی ہے، گولڈن ٹیمپل جو ہے، ان کے جو نام بھی ہے آپ کے پاس، رگھوبیر سنگھ صاحب نے کہا کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے گولڈن ٹیمپل کے اوپر بمباری کرے گا، اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. بلکہ اگر میں یاد دلا دوں تو کچھ حرکت کی تھی گھٹیا بھارت کی فوجیوں نے، جو چند میزائل جو ہیں جو ادھمپور سے چلے تھے ان کو ایسٹ پنجاب میں گرا کے یہ الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کی تھی. لیکن ہمارے میڈیا نے اور ہماری فوجی ریپرزنٹیٹو نے بر وقت جو ہے ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، وہ یہ ہے کہ راج ناتھ ایک ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں. جی وہ ویسے تو پنجابی زبان کہتے ہیں چبلے مارنے کے اور ویسے کہتے ہیں ڈھینگے ہانکنے کے ماسٹر ہیں. وہ پہلگام گئے ہیں، وہاں انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ جنگ تو بند نہیں ہوئی، ابھی تو ٹریلر ہم نے دکھایا، ابھی تو پوری پکچر باقی ہے. او مسٹر راج ناتھ، شٹ یور ماؤتھ. اس لیے کہ اگر پکچر چلتی تو تم پہلگام میں یہ بیان نہ دے رہے ہوتے، یا تمہاری کہیں قبر بن رہی ہوتی یا تم لاشیں سمیٹ رہے ہوتے. یہ حشر کرتے ہم تمہارا. تو ایک تو یہ ہے کہ انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ان کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ آلموسٹ سب زیرو لیول پر ہے. وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر قوم کو کوئی ٹرسٹ نہیں، کیونکہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ لیڈرشپ نے مروا دیا ان کو، ذلیل کروا دیا ان کو. جی اچھا بخاری صاحب، ابھی عرفان صدیقی صاحب، بھارت کو اتنی بری شکست ہوئی ہے لیکن عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جنگ کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے. تو کیا لگتا ہے کہ اتنی بری طرح ہارنے کے باوجود اب جو ہے مودی گورنمنٹ یا بھارت دوبارہ سے اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ہمیں کانشیس تو رہنا چاہیے، ہمیں کوشش بھی رہنا چاہیے. ہندوستان ایک گھٹیا بزدل دشمن ہے، کوئی بھی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو حوالہ دوں جو DGISPR کے ریسنٹ 3 بڑے انٹرویوز ہیں جو اپنے جنرل احمد شریف چودھری صاحب کے ہیں، ایک انہوں نے ٹرکش ٹی وی کو دیا تھا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پوری صورتحال کی وضاحت کر دی تھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، بغیر کسی جھوٹ کا سہارا لیے. ابھی انہوں نے ایک چائنا کے ساتھ انٹرویو دیا ہے، آج وہ ہم نے دیکھا ہے وہ. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہر چیز جو ہمارے یعنی ترجمانوں نے، فوج کے ترجمانوں نے، خاص طور سے جو تینوں افواج کے اکٹھے بیٹھتے تھے، انہوں نے جو کہا 7 ثبوت دیا. پوری دنیا نے اب مان لیا نا کہ 5 جہاز گرے ہیں، ہندوستان نے تو نہیں مانا. انہوں نے مان لیا نا، پوری دنیا نے، رفیل نے بھی مان لیا کہ ہاں طیارہ گرا. رفیل کا گرنا مودی کے تابوت میں کیل، آخری کیل کے برابر ہے. یہ اتراتے ہوئے کاش ہمارے پروڈیوسر وہ دکھا سکتے جو تقریر تھی ان کی، مجھے رفیل مل جائے پھر دیکھیں میں دشمن کا کیا حال کرتا ہوں.
تو جو رفال کا حال کروایا ہے انہوں نے وہ تو کمپنی بھی رو رہی ہے اور پیٹ رہی ہے اور چلا رہی ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ انٹرویوز جو ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی پوزیشن کو, ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز کو بالکل واضح کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر بھی ہمارا کیس جو ہے اور ہمارا بیانیہ جو ہے اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اب آ جائیے آپ کے اس بیان پر جو سوال آپ نے کیا. دیکھیے یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں بہت کوشش رہنا ہے, ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے اپنی فتح. ہم نے فتح حاصل کی ہے, کوئی لوگ اس کے بارے میں رائے نہیں ہے. اور اب جس طرح کی ڈی ایسکلیشن ہم دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے حوالہ دیا تھا DGMOs کا, وہاں پر اب ریگولر فورسز جو ہیں ان کو واپس بلا کے جو کنونشنل فورسز ہیں, یعنی ہماری طرف سے رینجرز اور ان کی طرف سے بارڈر سیکورٹی فورس جو ہے وہ ریپلیس کرے گی ایکٹیو ٹروپس کو. دیٹ مینس کہ بھارت نے اب دلی طور پر ایکسیپٹ کر لیا ہے سیز فائر کو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی, ایز اے جرنلسٹ, میں نے زندگی میں وارز رپورٹ کی ہوئی ہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت اب شکر کرے گا کہ جان چھٹ گئی ہے. جی بخاری صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, کوشش رہنے کی ضرورت تو ہے, لیکن یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جنگ پاکستان ہر محاذ پر جیت چکا ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے امریکہ نے اسرائیل کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا, اس پر تفصیلاً بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا بخاری صاحب, امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فوری جنگ بند کرنے کی دھمکی دی ہے. بخاری صاحب, کیا لگتا ہے کہ امریکہ پریشرائز کر سکے گا اسرائیل کو کہ وہ جنگ فوری بند کر دے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر لگی آنے میں, تم کو شکر ہے پھر بھی آئے. تو چلیے کسی نے بات تو کی. امریکہ جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سب سے بڑا سپانسر ہے نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا, اور جو یعنی نسل کشی کا پروسیس وہاں جاری ہے, اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. براہ راست نام لیا جاتا تھا امریکہ کا, کوئی ابہام اس کے بارے میں نہیں تھا. اب دیکھیے صرف ٹرمپ نے نہیں کہا ہے, فرانس کے میکرون نے بھی کہا ہے, برطانیہ کے اسٹارمر نے کہا ہے, کینیڈا کے لیڈر نے بھی کہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اگر فوری جنگ بندی ممکن نہیں ہے جس کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں, تو کم از کم انسانی امداد تو جانے دیں وہاں, تاکہ وہ جو بھوک کو آپ ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, لوگ بھوک اور فاقوں کے ہاتھوں تو نہ مریں. تو یہ میرے خیال سے, کیونکہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یہ ساری لیڈرشپ کے جتنے بھی بیانات تھے وہ سارے زبانی جمع خرچ تھے, کسی کا کوئی اثر نیتن یاہو پر نہیں ہوا ہے. لیکن اب یہ چونکہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے عالمی رہنما بدل رہی ہے, جس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور سے نیتن یاہو اپنے ٹرمپ صاحب کی جو پرفارمنس رہی ہے, جس طرح سے انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے, ہر جگہ سے انہیں دو باتیں کامن ملی ہیں. ایک یہ کہ جی 2 ریاستی حل ہونا چاہیے اور جنگ فوری طور پہ بند ہونی چاہیے, اور تیسری بات وہ یہ کہ جی انسانی خوراک جو ہے اور انسانی امداد وہاں پہنچنی چاہیے. اتنا مال جو لوٹ کے گئے ہیں وہاں سے, 600 ارب ایک جگہ سے, 1.5 ٹریلین ایک جگہ سے, 400 ارب ایک جگہ سے, تو کچھ دیں گے بھی تو نا. یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہوتی ہے یہ آلویز گیو اینڈ ٹیک ہے. تو یہ جو 2 ریاستی حل اور جنگ بندی کا مطالبہ ہے یہ شدت اختیار کر رہا ہے, اور پوری دنیا میں جتنی بھی انسانی حقوق سے متعلق آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, وہ اب کھلے لفظوں میں یورپ کی منافقت پر, امریکہ کی منافقت پر کھل کے بول رہی ہیں. جی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیڈرشپ کے اوپر, چاہے وہ برطانیہ کی ہے چاہے امریکہ کی ہے, بے پناہ پریشر ہے کہ آپ فوری طور پہ جنگ بند کروائیں. 2-3 مختلف ٹیئرز میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک تو بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں بٹوین اسرائیل اینڈ حماس, اور ایک امریکہ اور حماس کے بھی براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے, جس کے نتیجے میں ایک امریکی قیدی جو ہے اس کو رہا بھی کر دیا تھا حماس نے. تو اگر امریکہ کا حماس سے رابطہ کرنا قطعاً نیتن یاہو کو پسند نہیں آیا ہے, اس کے بس میں نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کیا کر گزرے, اتنا ان کو تکلیف ہے اس کی. اور حماس جو ہے وہ اپنے سارے آپشنز کھول رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے پریشر بڑھ رہا ہے, چاہے وہ اسلامک ورلڈ کی طرف سے ہے, چاہے وہ گلف کی ریاستوں کی وجہ سے ہے, یا مسلم امہ کی طرف سے ہے, یا یورپ اور امریکہ کے اندر ریپڈلی چینج ہوتی پبلک اوپینین جو ہے اس کی وجہ سے ہے, دکھائی یہ دے رہا ہے. میں نیتن یاہو کا بیان پڑھ رہا تھا کہ اب شاید جنگ بندی از اراؤنڈ دا کارنر, بہت دور نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہاؤ فاسٹ تھنگز وہاں ہوتی ہیں, اور یہ جنگ بندی ہم مکمل طور پہ
وہاں جنگ کا خاتمہ دیکھتے ہیں. کتنی دیر لگے گی اس کے اندر, یہ میرے خیال سے آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے جی گا. بخیر صاحب, واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ نیتن یاہو کو عوامی سطح پر بھی جو ہے وہ بہت حمایت حاصل ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت جو ہے وہ بڑی دیر سے وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, لیکن اگر بھارت میں بھی انوسینٹ سویلینز قتل ہو تو ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن وائی اسرائیلی پیپل آر سو بلڈ تھرسٹی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا نام زائنزم ہے. یہ زائنسٹ رجیم ہے. دے آر ہارٹ لیس پیپل. They would do anything for their own self-claimed dirty cause. یہی وجہ ہوئی ہے جو پچھلی 3 جنگیں ہوئی ہیں, یہی وجہ ہوئی ہے جو فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے for the last 7 decades. یہی وجہ ہے کہ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی ریفیوجیز کو قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو یعنی مطلق العنان قسم کا رویہ ہے نیتن یاہو کا, it has to come down now. It has to be grounded. زیادہ وقت نہیں لگے گا. میں پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ آپٹیمزم ہے, حالانکہ بہت نقصان ہو چکا, تباہی بہت مکمل ہو چکی ہے, پورا غزہ قبرستان بن چکا ہے, 60,000 کے قریب لوگ جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں, 2 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں. باقی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مختلف پٹیوں کی صورتوں میں بٹ کے کس طریقے سے کن حالات میں رہ رہے ہیں. صبح سے شام تک وہاں بمباری ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ظلم کی بھی ایک آخیر ہوتی ہے, کہتے ہیں نا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اب نیتن یاہو کہ کس انجام کا سامنا کرنا پڑے گا وہ شاید میں اور آپ کل رات بھی 44 فلسطینیوں کو مزید شہید کیا ہے, اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ 2023 میں 7 اکتوبر کو جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو رہا کروانا چاہ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے حماس پریشرائز ہوگا اس سب سے؟ حماس سے اب تک پریشر کے ذریعے, جنگ کے ذریعے ایک قیدی نیتن یاہو رہا نہیں کروا سکا, ناٹ اے سنگل ون. جب کیا ہے سویپ ہوا ہے, فلسطینی قیدیوں کو چھڑوایا ہے اور اپنے یرغمالیوں کو چھوڑا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے فلسطینیوں نے ان قیدیوں کی جان کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں سٹیک پر لگائی ہوئی ہیں. جی بخیر صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اب میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جنگ بندی از اراؤنڈ دا کارنر, اور یہ ٹائم ہے کہ جب ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ساتھ مسلم کنٹریز کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی شدید ضرورت ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا بخاری صاحب, پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے استوار کرنے کے لیے بڑی بےتاب ہوئی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کوئی گرین سگنل مل سکتا ہے؟ میرے خیال سے آپ حوالہ دے رہی ہیں جو مسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اور فوج میں اتحاد ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان کی مراد یہ ہے کہ فوج اور پارٹی جو ہے یہ ایک دوسرے میں مکس ہو جانی چاہیے, مرج ہو جانی چاہیے ایک دوسرے میں. یہ خواہشات ہیں. ان خواہشات کے لیے بیڈ بلڈ اتنا زیادہ ہے, اتنے فاصلے بڑھ گئے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, خاص طور سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کہ اس قسم کی خواہشات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ابھی فوری طور پر پی ٹی آئی کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پرٹیکولرلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریپو کرنے کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور بہت وقت درکار ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آپس کے جو تصادات ہیں, جو ان کی پارٹی کے اندر جو بکرنگ ہو رہی ہے, جس طریقے سے گروپس بنے ہوئے ہیں, کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. حلیمہ خان کچھ کہہ رہی ہیں, مسٹر گور کچھ کہہ رہے ہیں, سلمان جو ہے ان کے جو وکیل ہیں اس وقت, جو ان کے سلمان اکرم راجہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں. وہ ایک شیر افضل مروت ہوتے تھے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں. پارٹی کے اندر وکلاء کے گروپوں کے بیچ میں تصادم ہے. آپ یہ دیکھیے فیصل چودھری کے ملنے نہ ملنے کے حوالے سے جو حلیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے, دیکھیے کوئی شخص اندر جا کے زبردستی بانی سے نہیں مل سکتا ہے. یہ بات طے ہے یا نہیں ہے؟ ایک لسٹ باہر سے جاتی ہے جو ملنے کے لیے آتے ہیں, ان میں سے بانی کو ٹک کرنی ہوتی ہے جو جیل مینول کے اصولوں کے مطابق ہے. جب تک وہ نہیں چاہیں گے کسی آدمی کو اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے فورس کر کے اندر نہیں بھیج سکتی. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ میں بالکل سفید جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے اچھا بخیر صاحب, نثار جٹ صاحب کہتے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی بات ہوئی ہے وہ پرانی بات ہے, لیکن انہوں نے حوالہ تو دے دیا کہ بات تو ہوئی ہے. دیکھیے ابھی کل ہی ہم اس میں اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ اسد کیشر صاحب کس تمطراق کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لائیں گے, پرائم منسٹر کے خلاف بھی لائیں گے, ہم اسپیکر کے خلاف بھی لائیں گے, اور مسٹر گور کہہ رہے تھے ایسی تو کوئی بات کبھی ہوئی ہی نہیں.
یہ تو کبھی بانی کے ساتھ اس قسم کا کوئی حوالہ ہے ہی نہیں موجود. او بابا آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو یار؟ بانی کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس وقت نہ حکومت کے پاس وقت ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس وقت ہے کہ وہ کوئی سازش کریں. یہ سازشیں خود پارٹی کے اندر سے ہی ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے اور اپنے رویے میں ریکوائرڈ تبدیلی لے کے آئے تاکہ ملک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف بڑھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.